खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 111 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आदिल अमीन साहब, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदामंद जलाल के बादशाह कदूस खुदा, तेरी सिताइश करते हैं इस खुदा प्रोग्राम के लिए, इस टीवी चैनल के लिए। खुदामंद तेरे कलाम के लिए जो ला तब्दील है, ला ख़ता है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा जब ज़िंदगियाँ तेरे कलाम को सुनती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं, उनकी सोचें, ख़याल, रवैये, इरादे बदल जाएं, और खुदा वो रूहानी तौर पर ग्रो करें, तुझसे मिन्नत करते हैं। हम इस चैनल के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। आज की इस एपिसोड में खुदामंद मदद फरमाना और सीखने और सिखाने की अनॉइंटिंग को उंडेल दीजिएगा, ताकि हम खुदा सिखाते हुए ख़ुद भी सीखें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम में ग्रो करें, यीशु के नाम से। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब है। इसकी 30वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, या नहीं? और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, चूँकि गुज़श्ता एपिसोड में हम जो 2 एपिसोड्स हैं वहाँ सीख रहे हैं, यहूदियों ने सवाल किया है खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने के बारे में, और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता ये गुफ्तगू जो है ये अब थियोलॉजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग और रिच हमें दिखाई देती है। इस पैसेज में तो बहुत ज़्यादा हमें ये बात दिखाई देती है, और हमें सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा होने को वाज़े भी करते हैं, ज़ाहिर भी करते हैं। और आज वो सारी बिद्दात जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है और यीशु मसीह के खुदा होने का इनकार करते हैं, और इनके अलावा बहुत सारे और लोग जो मसीहियत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने को वो खुद भी नहीं मानते, और मसीहियों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मसीह को क्यों खुदा कहते हैं या खुदा का बेटा कहते हैं। तो आज हमें बहुत ज़बरदस्त तालीम इसमें से मिलने वाली है, बहुत कुछ हम सीखने को हैं कि ऐसा क्यों है, मसीह क्यों यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, और क्यों यीशु मसीह खुदा हैं, किन बुनियादों पर वो खुद इस बात के लिए ऐलान करते रहे, क्लेम करते रहे, दावा करते रहे। इसकी वजाहत आज हमें इस पैसेज में से मिलेगी, और बड़ा रिच और ज़बरदस्त थियोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग पैसेज जो खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को, उसकी डिविनिटी को, उसकी डियटी को और उसके खुदा होने को जाहिर करता है। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आज चूँकि बड़ा ज़बरदस्त ये पैसेज है जो खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने के ताल्लुक से है। यहाँ जो 30वीं आयत है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही मुख्तसर बात की है, लेकिन बहुत मुकम्मल बात कर दी है, और मैं समझता हूँ यहूदियों के सारे सवालों का भी जवाब दे दिया है कि मैं और बाप एक हैं। इसकी वजाहत फरमा दें प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया पारी साहब। यीशु ने तो यहूदियों को जवाब दिया, लेकिन आगे यहूदियों का भी तो जवाब नहीं ना उनका वो जवाब किसी जवाब को लेने के लिए तैयार नहीं है। yes. उसके पीछे यहूदियों के वो नज़रियात
اور تعلیمات موجود تھیں جو ایکچولی یسوع کے لیے مسئلہ نہیں تھی وہ تعلیمات، وہ مسئلہ خود یہودیوں کے لیے بن چکی تھی تعلیمات۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع کے دور میں، یعنی آج سے کوئی 2000 یا سوا 2000 سال پہلے، یہ اصطلاح متنازع ہو چکی تھی، جبکہ اس سے پہلے اسرائیلیوں کے درمیان یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہو رہی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بالخصوص یہودیوں کے پاس اصطلاحات کی معنویت اور اس کی شکل صورت بھی فرق ہوتی گئی، یا پھر اپنے اوریجن سے، اپنے اصل سے، اپنے مصدر سے انہوں نے زیادہ معنی اس میں شامل کر لیے، اپنے لیے زیادہ مشکلات انہوں نے پیدا کر لی۔ اب یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ میں اور باپ ایک ہیں، ایک تو یہاں پر یہ جو لفظ ایک ہے یہ آج بھی لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ یہاں پر لفظ کنگ جیمز ورژن میں بھی ون استعمال ہوا ہے، نٹ سیم۔ سیم میں تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ون تو ون ہے نا۔ یس، میں اور باپ ایک۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہودیوں کے لیے غصہ کرنے والی بات کون سی تھی؟ نہ باپ نہ بیٹا، بلکہ ایک۔ واہ 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 واہ۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے یہودی کہ اگر خدا کو کسی طرح کی تعداد میں بیان کیا جائے۔ پاسٹر صاحب، یہ ان کی تو غلطی نہیں، ان کے پاس شریعت موجود ہے، اور شریعت میں تو واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جو ایسا کہے گا وہ اسے کفر مانتے ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی دیا گیا کہ اسے سنسار کریں۔ وہ بالکل ہے، لیکن وہ مردے بھی تو زندہ نہیں کر رہے۔ جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے وہ دعویٰ جھوٹا بھی تو نہیں نہ کر رہا۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی عام انسان یہ دعویٰ کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی نہیں، وہ اس پہلو کو تو ڈینائی کر دیا انہوں نے، مطلب وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنا بھی ڈینائل ہے یہ تو یہودیوں کی طرف سے آ رہا ہے نا، لیکن یسوع تو سچ کہہ رہا ہے نا۔ پریز گاڈ۔ ہم یسوع کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کفر نہیں ہے۔ یس۔ اور یسوع مسیح نے ان کو ایک ریفرنس دیا جس کے مطابق یہ کفر ہے ہی نہیں۔ ان کے اس غصے پر اس ریفرنس نے سوائے بجائے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے اس غصے کو اور آپ غصے والے کسی شخص کو جب کوئی حوالہ دے دیں نا، آپ دلیل دے دیں، وہ اور غصے میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا۔ ماننا تو تعلیم پانے والوں کا کام ہے، شاگردوں کا کام ہے۔ عوام کا یا بھیڑ کا تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ پڑھ لو والی گل، یہ بات نہیں ہے۔ یسوع اس جملے سے پہلے جتنے جملے کہہ چکا ہے وہ سارے بھی یہی ہیں، اور وہ ایکچولی انہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے شریعت کی بات کی، انبیاء کے صحیفے بھی سامنے رکھ لیں، پیشین گوئیاں بھی سامنے رکھ لیں۔ انہیں تو آلریڈی معلوم ہونا چاہیے تھا، انہیں تو پھولوں کے ہار لے کر یسوع کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ آنے والا آ گیا ہے۔ ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ لیکن یہ پتہ ہے ایک دو مسائل پر اڑے ہوئے تھے، وہ یہ تو ناصرت سے ہے، ایک دو ڈفرینسز کی وجہ سے، لیکن وہ بھی حقیقت یہ نہیں جانتے کہ بیت لحم سے کیا تعلق ہے یسوع سے۔ سو ظاہری چیزوں کو سوچ کر دیکھ کر یہ دل ڈاواں ڈول ہیں، لیکن یسوع کی بات پر غصہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیوں کہ ہم استثناء کی کتاب کا 14واں باب اور پہلی آیت دیکھ لیں، تو پھر وہ شریعت والی بات بھی ان کی پوری ہو جائے گی، اور کیا کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا یہ کہنا۔ لیکن جو ڈفرنس ہے، جو بات غصے کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں غصہ آیا کس بات پر۔ استثناء کی کتاب کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ تو یہ بات تو یہودیوں کے لیے نئی نہیں ہے کہ کسی بشر کو یہودیوں یا اسرائیلیوں کے درمیان انبیاء میں سے کسی کو یا خدا کی قربت میں کسی شخص کو عجیب نشانات دکھانے والے انبیاء کو اگر خدا کا فرزند کہا گیا ہے
تو یہ بات تو پرانی ہے. اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی خدا کا قریبی، کوئی قاضی، کوئی بادشاہ خود نہیں یہ دعویٰ کر رہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ اسے دیکھنے والوں نے اس کی باتوں کی روشنی میں، اس کے کردار کی روشنی میں، اس کے کام کی روشنی میں انہیں ٹائٹل دیا کہ وہ خدا کے فرزند ہیں. اور خدا کا فرزند ہونا، یہ ہم فارسی میں بات کر رہے ہیں، ایکچولی ہم یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ فارسی میں استعمال کر رہے ہیں. تو آپ اصطلاحات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر جب نبوکد نظر کے ٹائم میں آگ کی بھٹی جل رہی ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ ایک اور شخص بھی نظر آیا، تو اس کے لیے کیا ٹائٹل استعمال کیا؟ الہ زادہ. اس کا مطلب بھی خدا کا بیٹا ہے. یس. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آسمانی خدا کو نہیں جانتے تھے وہ بھی اپنے اپنے معبودوں کے حوالے سے اس کا اوتار ہونے کو یا اس کی دیگر اس کی قربت کے لوگوں کو خدا کے فرزند کہتے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ میں اور باپ ایک ہیں. اب یہاں پر یہودیوں کو غصہ آتا ہے کہ یہ کفر ہے کہ کوئی بشر کیسے اپنے ساتھ آسمانی باپ کو شامل کرے. غصے کی بات یہ ہے، اگر یسوع مسیح صرف یہ کہتا رہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے اور میں خدا کی طرف سے ہوں، اس سے ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی. لیکن اب یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کا وہ پہلو ان کے سامنے رکھ دیا ہے جسے یہ سمجھ بھی جائیں تو سوائے غصے کی اور کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کا جو خدا کے بارے میں وحدت کا جو نظریہ ہے یہ براہ راست اس پر چوٹ ہوتی ہے. پاسٹر صاحب ایک کوشچن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. آج یہاں پہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اور میں ایک ہیں. تو ناظرین کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، جو خاص طور پہ جو بدعات ہیں وہ اس ریفرنس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. جو میں نے ایک ہی کتاب میری ابھی تک ہے، روح القدس سے اب تک، اس میں نے یہ ذکر کیا ہے یسوع مسیح جو باتیں اپنی بشریت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں الوہیت میں نہیں کہیں گے. جو باتیں بشریت میں کہنا ضرور تھی ان کا وہی مطلب ہے جو مطلب ان کا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے. اگر یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں اس دن کو نہیں جانتا، سوائے باپ کے اس دن کو کوئی نہیں جانتا، تو یہ یسوع مسیح اپنی بشریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں آخری دن ان سب کو زندہ کروں گا، تو اٹ مینس کہ نالج از دیر. لیکن اس کا ایکسپریشن، اس کو بیان کرنا، یسوع مسیح وہ سب کچھ بیان نہیں کر رہے جو وہ اپنی الوہیت میں بیان کر سکتے ہیں. الوہیت میں باپ اور بیٹا ایک، لیکن بشریت میں کئی جگہ فرق ہے. کئی جگہ فرق ہے کہ میں اپنی نہیں بلکہ باپ کی. آفیسز کا بھی فرق ہے کہ جو باپ کا آفس ہے، جب باپ کے جو کام ہیں، جو بیٹے کے کام ہیں، جو روح القدس کے کام ہیں، وہ بھی تو وہ ابھی ڈسپینسیشن آف گاڈ کی بات ہو رہی تھی. یہ بہت پرانا دور ہے، بنائے عالم سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں ہم. تو ایکچولی وہ کام سارے جو بیٹے کے کرنے کے تھے اور وہ الوہیت میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ بشریت میں ہونا تھے. تو پھر اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اس کا الہی اختیار بھی لے لیا گیا. لیکن اسے بشر ہونے کے لیے اور بالخصوص صلیب پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو اس الوہیت سے باہر نکلنا یا خالی کرنا ضروری تھا. اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی. جب اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی تو بحیثیت خادم پھر یہ ایک ڈفرنس آتا ہے لیولز کا. جب بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں تو پھر ایک ڈفرنس بنتا ہے لیول کا. لیکن جب یسوع اپنی خالص الوہیت کی بات کرے، ڈیوینٹی کی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور آج بہت سارے لوگوں کے یہ سوال جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اور
ہمیں خدا باپ کو اور خدا بیٹے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ کس طرح سے خدا باپ اور خدا بیٹا ایک ہے۔ ابھی یہ گفتگو یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی ہے، چونکہ یہ پورا پیسج اسی تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ عمران بشیر صاحب سے ہم جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جو 31ویں آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر کا مطلب پہلے بھی انہوں نے ایفرٹ کی ہے اور آج پھر وہ اسے سنگسار کرنے کے در پہ ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں مطلب وہ اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ بس نہیں چلتا تو چلو پھر پہلے باتوں سے وار کرتے ہیں اور آپ ہاتھ چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہ جو 31ویں آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے، اب اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کا جو معاملہ ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، پرٹیکولرلی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، اور وہ اپنی جو ڈیوینٹی کا کلیم ہے اس کو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی اصل میں جو حیثیت ہے یا اصل میں وہ کیا ہیں، وہ کون ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں شریعت کے اندر موجود تو ہیں، لیکن وہ اس وقت میں جبکہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک اپنا کنٹرول ہے، اصل میں یہاں پر جب وہ یہ باتیں سن رہے ہیں نا تو وہ یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ناؤ وی آر لوزنگ کنٹرول۔ وہ مسیحا کے منتظر ہیں تو صحیح، وہ مسیحا کا ویٹ تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہی آئے، کیونکہ دے ول لوز دیئر کنٹرول۔ اب وہ جتنا اپنا ایک پولیٹیکل انفلوئنسڈ مسیحا مانگ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکلی وار ون کرے گا، جو پولیٹیکلی ون کرے گا اور آگے آئے گا، وہ بندہ چاہ رہے ہیں، تو وہ بندہ نہیں ہے۔ یہ ایک سفرنگ مسیحا ہے جو دکھ سہنے والا ہے، جو فرق باتیں کرتا ہے، وہ فرق باتیں، اور اینڈ دے فیلٹ کہ وی ول لوز کنٹرول۔ سو پہلی بات کہ وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، دوسری بات کہ وہ ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتے رہے ہیں کہ ہم اس کی اسیسینیشن کیسے کر سکتے ہیں، اس کو مار کیسے سکتے ہیں۔ اور یہ جیسے لکھا بھی ہے نا خدا ان کے کلام میں کہ وہ پھر سے یہ انہوں نے کام بار بار کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے، بلکہ یہ حوالہ ہمیں مقدس یوحنا ہی کی انجیل میں جو ہے وہ ملے گا، اس کے 8ویں باب کی 58ویں اور 59ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور پھر لکھا ہے پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ اب اسے مارنے کو وہ بار بار اسے مارنا چاہتے ہیں، بار بار وہ پتھر اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اس کو مار سکیں، اس کو ختم کر سکیں۔ اب یہ وہ اٹھاتے کیوں ہیں؟ یہ بار بار پتھر اٹھاتے کیوں ہیں؟ یہ 5ویں باب کے اندر ہمیں جو ہے وہ یہ بات ملے گی۔ یہ لکھا ہے 5ویں باب کی، میں آپ کے سامنے 16ویں آیت سے آنورڈ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سبت کے دن اس نے حوض کے کنارے اس شخص کو شفا دی ہے، تو سبت ہی کے دن کام کرتا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اب وہ خدا کو اپنا باپ کہہ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص، اب یہ وہ مدعا ہے، بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بتاتا۔ اور میں یہ کہوں گا یہاں پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ برابر بتاتا ہے، لیکن اس چیپٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی سمجھ کو وہ جسے کہتے ہیں نا چاروں طبق روشن کر دیے ہیں خدا یسوع ناصری نے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اور یہی بات اگر ہم جو ہے وہ شریعت کے اندر دیکھیں، احبار میں جس کا حوالہ ابھی آپ بھی دے رہے تھے، احبار کے اندر اگر ہم دیکھیں چیپٹر نمبر 24 میں لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے۔ اصل میں یہ وہ پیچھے بات، اب اس بات پر تو یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم نے سنگسار کرنا ہے، مارنا ہے،
ایون اگر آپ اس کو اور ذرا تھوڑا ڈیپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا جو مشنا ہے اس میں آپ کو ایک ریفرنس ملے گا جہاں پر یہ لکھا ہے کہ نہ صرف کوئی بات کر دینا، لعنت کر دینا یا اپنا کوئی کلیم ظاہر کر دینا ہی نہیں، صرف اگر کسی نے نام لیا ہے تو وہ واجب القتل ہے یا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بارہا اس بات کا جو ہے وہ کلیم کو بڑے زبردست طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، وی آر ون، ہم میں کوئی ہے ہی نہیں ہے ابہام کہ جس کو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے، تو وہ اس لیے اس کو سنسار کرنا ہے۔ اصل میں مدعا یہ تھا، جو سوال ہے ہمارا جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، کہ وہ اسے سنسار کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ اس بات کو لے کر سنسار کرنا چاہتے تھے رادر اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یا جو جملہ ہے یا جو کلام ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ان کو صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اب یہ کفر ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور ان تمام بدعات کو بھی آپ کے پاس دینے کے لیے جواب موجود ہے جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا نہیں ہے۔ اب یہودیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے اسے سنسار کرنے کی بھی کوشش کی، اور یسوع مسیح اپنے بیان سے کوئی ہٹے بھی نہیں ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آگے اس چیز کو پھر سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں اس بات کو، ابھی مزید ہم جانیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑا زبردست جواب ہے، ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، انہیں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ واقعی خدا ہے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں ہم اس کے بعد بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خدام کے وسیلے سے سنی، جو انہوں نے خداوند کے کلام میں سے سنائی۔ جیسے ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ بڑی رچ یہاں پہ کنورسیشن ہے جو خداوند یسوع مسیح اور یہودیوں کے مابین ہے، اور تھیولوجیکلی بڑی اسٹرانگ ایویڈنسز بھی ہیں خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے، جو ہم جس پر غور کر رہے ہیں، اور آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے ایک دفعہ پھر جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، ایک اور مشکل ٹیکسٹ آپ کے لیے، یہاں پر جو 34ویں اور 35ویں دو آیات لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ اس بات کی وضاحت فرما دیں ذرا، تاکہ ہمارے ناظرین کو بہتر طور پہ ہیلپ مل سکے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہودی اصل میں جس چیز کو الزام بنا رہے تھے، اور اس پہ آپ نے توریت اور دیگر چیزوں کا ریفرنس بھی پوچھا تھا کہ وہ تو موجود تھا، مطلب وہ اپنی رائٹ پر تھے، لیکن توریت ہی کی موجودگی میں یہودی اس وقت غلط تھے۔ تھوڑا حصہ تو میں نے بیان کیا تھا نا کہ خدا کا بیٹا ہونا یہ پیشتر سے مستعمل اصطلاح تھی یہودیوں میں، لیکن اس کے کچھ شرائط تھیں، کچھ اس کی شکل صورت جو ہے اس کی معنویت کی وہ محدود ہے کہ یہ جو لفظ خدا کا بیٹا یسوع مسیح نے کہہ دیا ان کو، باپ کو، خدا کو باپ کہہ دیا ہے، تو اس میں وائیولیشن کہاں پر ہے؟ وائیولیشن تو ان کے ذہنوں میں ہے نا، یس، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوہ یہ شخص اگر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا ہے، وہ پھر اسے مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی قوم کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہے، اور انہیں یاد بھی ہونا چاہیے، اگر اتنی لڑائی کرتے وقت وہ اپنی 4 باتوں کو یاد نہیں نہ رکھتے تو پھر وہ ساری لڑائی بھی ان کی جعلی ہے۔ وہ اس لڑائی میں اسی لیے کامیاب بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ مکمل بات تو انہیں یاد ہی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر انہیں یاد کروایا، اور جو بات یاد کروائی
اس سے کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ کتاب ہی کے مطابق، شریعت ہی کے مطابق خدا نے کیا کہا کہ تمہاری شریعت، اور یہ مطلب بہت ہی ایمفیٹک ہے ان سے یہ کہنا کہ تمہاری شریعت، یعنی میری باتیں تو میری ہے نا، میں تو آسمان سے اترا ہوں، میں آسمان کی کہتا ہوں، تم زمین کی سمجھتے ہو، تو زمین پر جو شریعت تمہارے پاس ہے کیا وہ یہ نہیں کہتی کہ تم خدا ہو؟ کہتی کس طرح سے ہے؟ جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ اب بہت سے لوگ جلدی سے اس کو مجسم کلام کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا تھا براہ راست، آگے اس نے قوم سے کلام کیا، وہ کلام نہیں جو براہ راست کلام خدا نے کیا کسی کے ساتھ، فرشتگان کی معرفت، کھلی آنکھوں کی رویا میں۔ اور اگر آج کے اس دور کی روشنی میں دیکھیں تو جو پوئیٹک اپروچ ہوتی تھی کلام کی، جسے الہام کہتے تھے، اس طرح کی بات اگر کسی نے خدا سے لے کر یا خدا سے جان کر لوگوں کو دی تھی، اس شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، خدا کا بیٹا۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ جن کے پاس خدا کا کلام آیا وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس میں کیا ہو گیا؟ کوئی کفر ہو گیا؟ اصل بات یہ تھی، جہاں سے اس دلیل کے بعد وہ الزام تو کفر کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا کہنا کیا تھا؟ یسوع مسیح کیا مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں شخص کو بھی تو خدا کا بیٹا کہا تھا، فلاں کو بھی تو کہا تھا؟ نہیں، انہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، انہیں ان کے کام کے بعد یہ ٹائٹل دیا گیا، لیکن یسوع مسیح اس سے پیشتر کہ اس کا جنم اس دنیا میں ہو، وہ تب بھی خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ جو کچھ ان سے کہہ رہا ہے اس کا اس ٹائٹل کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یسوع اس وقت اس بات کو دلیل بنا کر کہ یہ کون سی مطلب نئی بات ہے جو خدا کا بیٹا کہنے سے اتنا مطلب غصے میں آ گئے ہو، یہ کفر ہو گیا تمہاری ہی شریعت کے مطابق۔ کیا ان لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا؟ تو اب تو کلام براہ راست تمہارے ساتھ مخاطب ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں بیٹا ہوں اور وہ میرا باپ ہے تو پھر اس میں کفر کی کیا بات ہے؟ یہودیوں کے لیے دیکھیں، جو شخص کتابی نظریات پر قائم ہو نا، اس کے نظریات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کتاب کا ایک صفحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ مانتا بھی صرف کتاب کی ہی ہے۔ وہ کتاب کس نے لکھی، کس نے بھیجی، وہ اس کو نہیں۔ اب جو کچھ وہاں پر لکھا ہے کہ جی موسیٰ نے تو یہ لکھا تھا، جب یہ ایک عورت کو پکڑ لائے تھے، موسیٰ نے تو یہ کہا تھا، موسیٰ نے یہ کہا تھا، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ موسیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ دونوں زانیوں کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا وہاں پر بطور خدا کا بیٹا اپنی ذات کے بارے میں اعلان کرنا، اسے یہودی صرف اتنا ہی سمجھ سکتے تھے جب انہیں یاد آ جائے کہ ہاں ہماری ہی شریعت کے مطابق کسی کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ وہ اصل بیٹے کو اب بھی نہیں سمجھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا درجہ، اس کی امپورٹنس اور اس کی خاصیت عام جس طرح سے باقی لوگوں کو بھی بیٹا کہا گیا، مقدس داؤد کو کہا گیا، اس طرح سے اسرائیل کو بیٹا کہا گیا، فرشتگان کو بیٹا کہا، ایمانداروں کو بیٹا کہا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا درجہ جو ہے وہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ اس کا تعلق جو ہے باپ کے ساتھ وہ الہی تعلق ہے، اور وہ اس کی ڈیوینٹی کی بات کرے کہ ہم ایک ہیں، باپ اور میں ایک ہیں۔ سو اس بات کو وہ واضح کرتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور یہی یہاں پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 36ویں آیت میں لکھا، آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں اس پر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔
میں اس پر نا 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں، نمبر 1 کہ خداوند یسوع مسیح یہ کلیم کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کا جو کانٹیکسٹ ہے پرانے عہد نامہ میں اس کو ضرور ہم دیکھیں، کیونکہ یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح نے یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، آیت نمبر 34 سے لے کے 35-36ویں جو آیت، یہ پورا پیسج ہے، یہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور یہ انہوں نے زبور 82 کا حوالہ کوٹ کیا. خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو بات کر رہے ہیں زبور 82 کا حوالہ جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ضرور جو ہے وہ اپنی اس ڈسکشن کا حصہ بنائیں. زبور 82 پہ اگر ہم جائیں تو لکھا ہے کلام میں کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، اور الہوں کے درمیان، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ گاڈ جو ہے وہ گاڈز کے درمیان، الہوں کے درمیان جو ہے وہ عدالت کرتا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح بیسیکلی یہودیوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم شریعت کو جانتے ہو لیکن اتنا نہیں جانتے جتنا کہ مجھے معلوم ہے. تم مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو، جو لکھا ہے وہ مجھے معلوم ہے. اور وہ وہی کوٹ کر رہے ہیں جو لکھا ہے الہوں کی جماعت میں الہ موجود ہے، تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے، غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. یہ وہ ساری باتیں انصاف اور جو ججز مقرر کیے گئے ہیں، جو پوزیشن پہ ہیں، ان سے جو ہے وہ کلام ہو رہا ہے. اور 6 آیت بڑی اہم ہے، لکھا ہے میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو. کہ میں نے کہا تھا تم الہ ہو، یو آر گاڈز. اور پھر وہ کہہ رہا ہے تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے بھی کسی طرح گر جاؤ گے. اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی قوموں کا مالک ہے. اگر ہم ان ساری باتوں کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو میں ایک اور حوالہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اور وہ خروج اس کا 21 باب اور اس کی 6 آیت. لکھا ہے اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اس سے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نا، خدا کے پاس لے جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں خدا تو موجود نہیں ہے، وہ تو جج کے پاس لے کر جا رہا ہے. اگر آپ اس کا انگلش میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو جج ہی ملے گا، لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہوا ہے، یہاں پر ترجمہ خدا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ الوہیم کا استعمال ہوا ہے. خدا کے لیے جو لفظ الوہیم کا استعمال ہوتا ہے، زبور 82 کے اندر بھی عبرانی زبان کے اندر جو یہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم الہ ہو، حق تعالیٰ کے فرزند ہو، یہ جو ہے نا تم الہ ہو، یہاں پر بھی الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور الوہیم کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال کرنا یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. تو اگر ہم یہاں پر غور کریں تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ بات آلریڈی موجود ہے کہ تم الہ ہو. ان کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے لیے بتایا گیا ہے. اب خداوند یسوع مسیح اسی بات کو جو پرانے عہد نامہ میں ہے اس کو اگلے درجہ پر لے کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اب تم اس کی بات کر رہے ہو جو صرف کلیم نہیں کرتا، یا اس کو کہا نہیں گیا، جسے باپ نے خود مقدس کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، حالانکہ پہلے ججز کو بھی خدا کہا گیا ہے تاکہ تم وہ انصاف کرو. وہ باتیں خروج کی کتاب میں بہت سارے ایسے حوالے موجود ہیں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا، ان کو کہا گیا ہے کہ تم نے جو انصاف جو ہے وہ امیر کا بھی ویسے ہی کرنا ہے، غریب کا بھی ویسے کرنا ہے، غلط انصاف نہیں کرنا. اب وہ یہاں پر جو یہ یہودی ہیں انہوں نے خود کو خدا کی جگہ پر رکھ لیا ہے اور اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کو خدا نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے تم اسے کہتے ہو کفر بکتا ہے. اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا کہ خدا کا بیٹا، تو وہ اس کو جسمانی تناظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا اور مریم کے تھرو یہ بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ کوئی جسمانی ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک روحانی جو ہے وہ بات ہے جس کو انڈرسٹینڈ بھی ہم نے روحانی انداز سے کرنا ہے. اس میں جسم کا کوئی لینا دینا نہیں.
اب یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جس کو باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا, Oh yes. تم اسے کہتے ہو وہ کفر بکتا ہے, اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. حالانکہ زبور 82 میں ابھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا, وہ کہہ رہا ہے کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو. اگر ہم اس کی اور زیادہ ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں جائیں تو یہ لکھا ہے کہ گاڈ از پریزنٹ ان دا کاؤنسل آف گاڈز, کہ اور یہ بات یہ اس طرف بھی اشارہ لے کر جاتی ہے کہ خدا خداؤں میں موجود ہے, اور یہ جو خدا موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی خدا ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو کاؤنسل ہے یہ ساری کی ساری ڈیوائن ہے. اگر ہمیں بھی خدا کا بیٹا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم خود کو یہ کہیں کہ ہم خدا ہیں. ہم خدا نہیں ہیں لیکن ہم اس کے بیٹے ضرور ہیں, جہاں پر وہ بھی یہی کلیم کر رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ترا یہ ہے کہ وہ خدا بھی ہے. وہ یہاں اوپر والی آیتوں میں پہلے اس نے یہ ثابت کیا ہے, اس کے بعد وہ یہ ثابت کر رہا ہے, اور دونوں چیزوں کو اس نے ملا دیا ہے کہ آئی ایم گاڈ اینڈ آئی ایم دا ون, جس پہ تم یہ قدغن لگا رہے ہو کہ میں نے خود کو خدا کا بیٹا کہا. تو پرانے عہد نامہ میں اور شریعت کے اندر یہ باتیں واضح طور پر موجود ہیں. زبور 82 کا یہ متن ہے جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ واضح طور پر موجود ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ گاڈ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈسیپشن شیطان استعمال کرتا ہے جو دوسروں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ خدا ہیں. اب وہ شیطان یہ ڈسیپشن استعمال کرتا ہے, جیسے آپ عدن کے باغ میں دیکھیں تو شیطان نے یہی ڈسیپشن استعمال کیا اور ان کو کہا کہ تم یہ پھل کھا لو, تم خدا جیسے ہو جاؤ, یو ول بی لائک گاڈ. اب انہوں نے پھل تو کھا لیا, ان کی آنکھیں تو کھل گئیں, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس ڈسیپشن کا شکار ہو گئے. تو آج بھی یہ ڈسیپشن موجود ہے. اور اگر آپ مورمنز کو سٹڈی کریں تو مورمنز اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں دے آر گاڈز, دے آر گاڈز. سو یہ ایک ایسی ڈسیپشن ہے جو مختلف طریقے سے یہ چرچز کے اندر بھی پینیٹریٹ کر رہی ہے, اور ان آیات کا بالخصوص زبور 82 کے مختلف جو تراجم ہیں وہ بڑے نیگیٹیولی لوگ ان کو لیتے ہیں اور اس ایک بات کو کہتے ہیں کہ جی ہم بھی خدا ہیں. ہم خدا نہیں ہیں, ہم اس کے بیٹے ضرور ہیں. اور ہمارے کام جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہ پیسے جتنا کو رچ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ یہ تھوڑے سے وقت میں قابو نہیں آ سکتا, مطلب اس میں ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ خود بھی ضرور اس پہ اسٹڈی کریں. خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا کہ میرے کام ہی میرے گواہ ہیں. تو ان کے کام, ان کے معجزات, ان کی باتیں ساری اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ خدا ہیں, وہ اس کے بیٹے ہیں. اور جو اس کو نہیں مانتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صرف ان چند آیات کو پڑھنے کے باوجود بھی نہیں مانتا تو پھر ان کا وہی حساب ہے کہ میں نہیں مننا. باقی اور کسر کوئی نہیں چھوڑی گئی. کلام میں ہر چیز بڑی کیٹیگوری کلیئر ہے اور لکھا ہے کہ تم مجھے اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اس نے یہ سارے کلیمز نہ صرف دہرائے ہیں بلکہ کیے ہیں اور ببانگے دوہل اعلان کیا ہے کہ آئی ایم گاڈ اینڈ آئی ایم دا سن آف گاڈ. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بیٹے تو سبھی ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ جو میرا باپ کے ساتھ تعلق ہے وہ ڈیوینٹی کا ہے اور الوہیت کا ہے. میں اس لیے الہی بیٹا ہوں. باقی بیٹے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان کو بیان کیا گیا ہے, لیکن جو میرا تعلق ہے وہ دوسروں سے منفرد ہے, مختلف ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ بس سر. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں, ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.